move his motion for referring business to the concerned committees. Sir, I move that the Assembly business referred to the special committees be referred to the concerned standing committees for report within 2 months, and the Assembly business referred to PAC2 of previous Assembly be referred to the concerned PAC of present Assembly for the examination and report within 1 year. The motion moved and the question is that the Assembly business referred to the special committees be referred to the concerned standing committees for report within 2 months, and the Assembly business referred to the PAC2 of previous Assembly be referred to the concerned PAC for present Assembly for examination report within 1 year. Those in favor of the motion may say aye. Those against may say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. जनाब स्पीकर, मैं कुछ बात करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। जी प्लीज़ मियाँ साहब। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह आपने जिस तहम्मुल, बुर्दबारी और जिस तरह आपने तहम्मुल, बुर्दबारी, फराख दिली के साथ और रूल ऑफ लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के ऐन मुताबिक जिस तरह पिछले 4 माह से आप इस हाउस को चला रहे थे और अब भी आपने चलाया, और जिस तरह इस ऑपोजिशन को जनाब ने जो है आउट ऑफ द वे जाके उनको आपने असेंबली के डेकोरम्स, असेंबली के मैनर्स सिखाने की कोशिश की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम दिया, हर चीज़ में उनकी बात सुनी गई। असेंबली के फ्लोर से गवर्नमेंट लेवल पे कई जगहों पे आपने उनको सपोर्ट भी किया कि जहाँ पे हमारी सरजनिश आपने की, हमारी और हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, मिनिस्टर्स की, कि इन चीज़ों को हम ठीक करें। तो मैं आपको उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि मैंने आज, मुझे भी इस असेंबली तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं, आपको भी तकरीबन इतना टाइम हो गया है, मैंने इतनी इमैच्योर और इतनी राउडी और इतनी बदतमीज़ अपोजिशन पहले नहीं देखी। अपोजिशन हम भी की है जनाब स्पीकर, मगर इस तरह नहीं होता। और आपने जिस तरह, मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर कहूँगा कि 15 मिनट ये हमारा, जब हम अपोजिशन के मोड में, जब हुकूमत अपोजिशन के मोड में आई है तो 15 मिनट हमें बर्दाश्त नहीं कर सके। और ये इनको पिछले 4 माह से आप भी बता रहे थे और मैं भी गाए बगाए और भी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान बता रहे थे कि आप हमें बहुत इजी ले रहे हैं, हम इतने इजी लोग नहीं हैं। हमने मुशर्रफ की हमने अपोजिशन काटी हुई है, हमने तुम्हारे इमरान खान की सिविलियन आमरीत काटी हुई है। तो हम इनको कह रहे थे कोई नहीं बेटा, अभी आप इमैच्योर हैं, अभी आप तिफले मकतब हैं, तो आप लोगों को शायद वक्त 4 महीने बहुत होते हैं जी सीखने के लिए, मगर नहीं सीखा। मगर मैं अब आपको ज़रूर खराजे तहसीन तुसी उन सिखा देता है नानू दस देता है। जनाब स्पीकर, ये ना स्पीकर को बहुत इजी लेते थे, और मैं जब देखता था तो कई दफ़ा, आपका वैसे बड़ा हौसला है जनाब कि जिस तरह ये आपसे गुफ्तगू कई दफ़ा फरमाते थे और आप आगे से हंस के और फिर भी इनको आगे से फ्लोर दे देते थे, तो मैं कहता था बड़ा हौसला है हमारे स्पीकर साहब का कि इनको ये नहीं पता कि स्पीकर के इख्तियारात क्या हैं, तो हुन पता लग गया इन्होंने स्पीकर के इख्तियार की होंगे ने। जनाब स्पीकर, अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें, थोड़ी सी मुझे अगर और इजाज़त दें, तो मैंने, इन्होंने अपोजिशन के जो हमारे दोस्त थे, इन्होंने बजट पे बहुत कम बात की, ज़्यादा इनकी पॉलिटिकल स्पीचेस थी, और इन्होंने जिस तरह पर्सनल अटैक्स मेरे पे, हमारी ख़वातीन पे, हमारी लीडरशिप पे किए। तो जनाबे वाला, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें, जो मैंने बहुत दिनों से रोका हुआ था, मगर अब मैं समझता हूँ कि आज आखिरी दिन है तो कुछ गुजारिशात मैं भी कर लूँ और इनके गोश गुजार हो जाएं। मगर उससे पहले जनाब स्पीकर, मैं अपनी वज़ीर आला साहिबा को, मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ना सिर्फ मैं
نہ صرف میں بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے ہاؤس کے لوگ اور پورے پنجاب کے 12 کروڑ سے زیادہ عوام، جس طرح کل انہوں نے یہاں پہ 1 گھنٹہ 40 منٹ ان کی بدتمیزی اور شور میں انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. جب کوئی کام کرتا ہے نا، جب کسی نے ڈیلیور کیا ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے. ان کے پاس تو بات کرنے کے لیے ہی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی ٹک ٹاک، ہماری چیف منسٹر صاحبہ پہ انہوں نے کل یہ بھی کہا. تو ٹک ٹاک اگر ان کی چلتی ہے تو ٹک ٹاک لوگ دیکھتے ہیں، اور ان کی جو ٹک ٹاک ہوتی ہے ان کی طرح ماڈلنگ اور فیشن اور یہاں کی بدتمیزیاں نہیں دکھاتے. ان کی جو ٹک ٹاک چل رہی ہوتی ہے اس میں پنجاب کے عوام کی خدمت ایک ایک محکمے کے، کیونکہ ٹک ٹاک ایک ایسا میڈیم بن گیا ہے کہ آپ بالکل 10 سے 15 سیکنڈ میں اپنا مدعا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. ہماری چیف منسٹر نے 100 دن میں جس طرح اس پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے، جس طرح انہوں نے 100 دن میں ڈیلیور کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور میں ان کے گوش گزار یہ بھی کرنا چاہوں گا، شاید آپ نے بھی ان کو بتایا تھا، ان کے بھی ایک چیف منسٹر تھے عثمان بزدار صاحب، اور جب وہ یہاں اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے 3 سال میں صرف 2 دفعہ بولے تھے اسمبلی کے فلور پہ. تو جب انہوں نے ہمیں کہا، ان کے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اور ان کی منسٹرز نے، کہ جی عثمان بزدار صاحب نے بات کرنی ہے تو آپ آج ان کی بات خاموشی سے سن لیجئے گا، تو آپ یقین کریں ہم نے ایک لفظ نہیں نکالا. یہ اور بات ہے کہ وہ 4-5 منٹ سے زیادہ بول نہیں سکتے تھے. پہلی دفعہ انہوں نے کوئی 4 منٹ بات کی اور دوسری دفعہ انہوں نے کوئی 6-7 منٹ بات کی، تو اس سے زیادہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. اور اس میں بھی ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، جو لکھا ہوا ان کو پکڑا دیا جاتا تھا وہی وہ بولنا شروع کر دیتے تھے. تو جناب اسپیکر، میں آج جو یہ اپنے لیڈر کو اتنا مہاتما بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ان کا لیڈر جو ہے نا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی جھوٹا، ایک انتہائی منافق، ایک انتہائی یو ٹرن اور ایک انتہائی گندا انسان ہے، جس کو یہ یہاں پہ آگے ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں. ہم نہیں سن سکتے ان کے لیڈر. کچھ الفاظ حذف کر دوں گا. ٹھیک ہے جناب اسپیکر، آپ کی ڈسکریشن ہے سر. آپ کو یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے کہ دہرانا دینا، میں حذف کر رہا ہوں تھوڑا سا. جی جناب اسپیکر، میں بات شروع کرتا ہوں موصوف کی کہ جب یہ ورلڈ کپ جیت کے آئے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ساری ٹیم کو بلایا. اس وقت تو وزیر اعظم پاکستان تھے. ان میں سے کئیوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمیں پلاٹ دے دیے جائیں. تو جناب اسپیکر، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اپنا گھر تھا، 2 پلاٹ لیے اس نے نواز شریف صاحب سے. عمران نیازی نے 2 پلاٹ جھوٹ بول کے ایفیڈیوٹ دیا، ابھی بھی فائل LDA کی لگا ہوا ہے کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، میں بے گھر ہوں. ایسا یہ شخص ہے، اس کی شروعات ہے. پھر جناب اسپیکر، اس نے شوکت خانم کا کام شروع کیا. بہت اچھا کام ہے، آپ نے بھی اس میں ان کو سپورٹ کیا، ہم نے بھی کیا. جب تک سب نے، میرے خیال ہے سب نے اس وقت ان کو اس اچھے کاز میں سپورٹ کیا. اور سب سے زیادہ میں آج اس فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، عمران نیازی یہ شوکت خانم ہاسپٹل نہیں بنا سکتا تھا اگر نواز شریف صاحب اس کو وہ زمین فری نہ دیتے جہاں آج شوکت خانم بنا ہوا ہے. اور 50 کروڑ روپیہ اس وقت کا 50 آج کے 5 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، جو میاں محمد نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان ان کو دیا گیا. اور پھر شوکت خانم کا کام شروع ہوا. اور وہ شوکت خانم جس میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی. ان کا پورا خاندان شوکت خانم پہ پلتا ہے. جناب اسپیکر، یہ بے شک چیک کر لیں، جو ان کے خاندان کا بندہ ہے، کوئی ڈائریکٹر بنا ہوا ہے شوکت خانم میں، وہاں سے لاکھوں روپے کی سیلریز لے رہا ہے. یہ لوگوں کی خیرات ہے، لوگوں کی زکوٰۃ ہے، لوگوں کا صدقہ ہے جو یہ لوگ کھا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. اور جناب اسپیکر، جو ان کے خاندان میں سے کسی بچے کو کہیں کوئی نوکری یا کچھ نہیں ملتی، اس کو شوکت خانم میں لگا دیتے ہیں. بھائی یہ شوکت خانم ایک ٹرسٹ کو فیملی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے جس طرح یہ اس کو چلا رہے ہیں. تو جناب اسپیکر، یہ بے شک یہ لوگ جو PTI کے ماننے والے ہیں بے شک اس کو چیک کر لیں کہ ان کے کتنے بچے اور کتنے ان کے خاندان کے لوگ اس شوکت خانم پہ پل رہے ہیں. اور جناب اسپیکر، یہ لوگوں کا صدقہ، لوگوں کی خیرات، لوگوں کی زکوٰۃ پہ اس نے جوا کھیلا. اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ ہاں جی میں نے اس پہ کرکٹ پہ جوا کھیلا تھا. تو ایسا شخص ہے یہ. اور پھر جناب اسپیکر، لوگوں کو درس دیتا ہے، کسی کو چور، کسی کو ڈاکو. یہی جب سے آیا یہی اس کی ایک روش تھی.
اس کے علاوہ ہر بندہ اس پاکستان میں چور ہے یا ڈاکو ہے، اور یہ پی ٹی آئی والے بھی سارے یہی سمجھتے ہیں، اور خود اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو شاید گریبان سے منہ باہر نہیں نکال سکتے یہ واپس۔ جناب اسپیکر، پاکستان میں جب لوگوں کو آف شور کمپنی کا نہیں پتا تھا نا، تب اس شخص نے نیازی آف شور کمپنی بنا کے منی لانڈرنگ کی تھی۔ کوئی ہے اس کا حساب؟ ہم اس ملک کے اداروں سے کہتے ہیں کہ کوئی اس سے حساب تو لینا۔ وہ آج سے کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے جب کسی کو آف شور کمپنی کا نہیں پتا تھا اور نیازی آف شور کمپنی سے اس نے منی لانڈرنگ کی۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایمنسٹی اسکیم سے استفادہ حاصل کیا۔ اس وقت اس کے پاس بلیک منی تھی، اس وقت بھی جو اس نے ایمنسٹی اسکیم میں اس بلیک منی جو ہے ایمنسٹی اسکیم میں اس سے استفادہ حاصل کیا، اور پھر جناب والا یہ سیاست میں آ گئے۔ جب ان پہ ہاتھ رکھا جنرل پرویز مشرف نے، اور یہ جو پروجیکٹ گولڈ سمتھ تھا وہ پروجیکٹ گولڈ سمتھ سے پروجیکٹ مشرف بن گیا، اور مشرف صاحب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جناب اسپیکر۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو خیرات میں 2002 میں پوری پی ٹی آئی نے جب الیکشن لگا تو خیرات میں 1 سیٹ جنرل پرویز مشرف نے اس کو جتوائی 2002 میں، اور تب سے اس نے پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، اور پھر جنرل پرویز مشرف نے اس پروجیکٹ کو آگے چلایا، اور یہ یہاں لوگوں کو بات بناتے ہیں۔ انہوں نے پہلے جنرل پرویز مشرف کے تلوے چاٹے، اس کو پتہ نہیں اپنا باپ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے ریفرینڈم میں یہ واحد لیڈر تھا۔ حذف کر دیں گے جی جناب اسپیکر، بالکل آپ کے ڈسکریشن ہے جی، بالکل حذف کیجئے۔ اور جنرل پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں جب ہم لوگ اس کے ساتھ اس وقت لڑ رہے تھے اور پوری اپوزیشن کی جماعتیں اس کے خلاف کھڑی تھی اس ریفرینڈم کے، یہ شخص پرویز مشرف کا حامی تھا۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے لیے اس وقت ووٹ مانگ رہا تھا، اور جنرل پرویز مشرف کو اس نے ووٹ دلوائے۔ اور یہاں سے جناب اسپیکر مجھے ایک اور بات بھی ووٹوں کو دلوانے کی یاد آتی ہے کہ آپ سب کو، بلکہ میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھیں، ایک ہمارا پاکستانی بھائی ہے صادق خان، وہ لنڈن میں میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، اس کے مقابلے پہ اس کا بردر ان لا عمران نیازی کا گولڈ سمتھ یہودی جو ہے وہ اس کے مقابلے پہ میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، اور اس وقت میاں محمد نواز شریف نے تمام پاکستانیوں سے یہ کہا جو لنڈن میں مقیم ہیں ہمارے اوورسیز کہ آپ صادق خان کو ووٹ دیں، اور یہ باقاعدہ یہ شخص عمران نیازی لنڈن میں گیا اور اس نے جا کے جلسے کیے، ڈور ٹو ڈور کمپین کی اس یہودی کے لیے، گولڈ سمتھ کے لیے۔ تو یہ پروجیکٹ گولڈ سمتھ جو تھا اور اس کے بعد پروجیکٹ مشرف تھا، یہ اس کی کچھ کہانی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جناب اسپیکر جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اب میں کس کا نام لوں، جنرل شجاع پاشا صاحب ان کے انتہائی قابل احترام والد محترم تھے، پھر جنرل ظہیر یہ حذف کر دیں جی، اور پھر جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ ان سے یہ اسلام قبول کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جنرل فیض صاحب تھے جن سے انہوں نے بہت فیض حاصل کیا، اور انہوں نے ان کو 2018 کا الیکشن جو ہے RTS بٹھا کے جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریگنگ تھی وہ کر کے اس شخص کو لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا۔ اور جناب اسپیکر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، اس میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن جیسے لوگ بھی شامل تھے، اور آج بھی ان کی جو باقیات ان عدالتوں میں بیٹھی ہے وہ ان کو ریلیف دے رہی ہے، اور ہم یہ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے 13 کروڑ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کیسوں میں ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے۔ جو بنی گالا اس نے جو گھر، اس کا بنی گالا کا 300 کنال سے زیادہ کا گھر ہے، اس میں جعلی ڈاکومنٹس پہ ثاقب نثار نے اس کو ریلیف کیوں دیا؟ فورن فنڈنگ کیس میں اس کو ریلیف کیوں ملا؟ ابھی بھی فورن فنڈنگ کیس عدالتوں میں ہے، ہیلی کاپٹر کیس آج کا لا گیا جناب اسپیکر۔ اور جناب اسپیکر میٹرو بس میں اربوں روپے کی پشاور میں جو کرپشن ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے؟ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان نیازی اور اس کے لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہیں جناب اسپیکر۔ ٹری سونامی کرپشن کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے اس ملک کا، اس پہ آج کوئی عدالت بات نہیں کرتی، عدالتوں میں کیس جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ اور پھر جناب والا ان کے دور میں
جو کرپشن تھی وہ اپنے عروج پہ چلی گئی، خود معصوم باز نہیں آتے تھے، توشہ خانہ کے چھوٹے چھوٹے تحفے تک اس شخص نے نہیں چھوڑے، اور وہ گھڑی جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے جو ان کو اس وقت دی بھائی بندی میں، انہوں نے وہ گھڑی تک بیچ دی اور ہمارے سعودی عربیہ سے تعلقات خراب کیے۔ جناب اسپیکر، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی گئی، آج اس کا جواب ان سے لینا ہے، سائفر کا جواب لینا ہے۔ اور جناب اسپیکر، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے اپنے دور میں اس پنجاب کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی، یہاں پہ پنجاب کے لوگوں پہ بزدار جیسے شخص کو مسلط کیا، جن کے دور میں یہاں پہ کرپشن جو تھی وہ اپنے عروج پہ چلی گئی، گورننس جو تھی آج ہمیں 4 ماہ ہو گئے ہیں، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں ہمیں لگتا نہیں یہ وہی پنجاب ہے جو 2018 میں محمد شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ پنجاب تھے، ان کی سربراہی میں جو پنجاب ہم نے 2018 میں چھوڑا تھا، آج یہ وہ پنجاب نہیں لگتا۔ مگر اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لیڈرشپ میسر کی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں میاں محمد نواز شریف، ہمارے قائد، ہمارے وہ دلیر لیڈر قائد جن کے ساتھ انتہائی زیادتیاں کی گئیں اس ملک میں، جنہوں نے 2018 میں جب یہ ملک اس نیازی کو دیا گیا تو اس وقت اس ملک کے جو قرضے تھے اس نے اپنے دور میں کہتا تھا میں قرضہ نہیں لوں گا، اور آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ اس نے اتنے قرضے لیے کہ آج پاکستان دیوالیہ ہو گیا تھا، جس وقت شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اور آپ بھی اس میں شامل تھے، جب ہم نے پاکستان کو بڑی مشکل سے دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ پھر تھا لوگوں کو 1 کروڑ گھر 50 لاکھ نوکریاں دوں گا، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار کر دیے، 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ بے گھر ہو گئے اس کے دور میں، اور انفلیشن جو اس کو 6% سے کم پہ مہنگائی کی شرح ملی تھی اس کے دور میں 40% سے اوپر چلی گئی۔ آج الحمدللہ ہماری قائد مریم نواز شریف صاحبہ اور ہمارے قائد شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں وہی انفلیشن جو پچھلے 3 سال سے جو مہنگائی کی شرح 30% سے اوپر تھی، آج اللہ کے فضل سے 11% پہ آ چکی ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس کو اور مہنگائی کی شرح کو نیچے لے کے آئیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے، اگر آپ میاں محمد نواز شریف جو اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اگر آپ میاں نواز شریف کی ان 3 یہ یہاں پہ کیٹیگوریکلی ایک بات مجھے کہنی ہے، یہ بار بار یہاں بھی کہا گیا کہ 40 سال تک حکومت کی ہے اس ملک پہ، جناب اسپیکر ان کا حافظہ بھی خراب ہے اور ان کا حساب بھی خراب ہے۔ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف 1990 سے 1993 تک 2.5 سال تک اس ملک کے وزیر اعظم رہے، اور اس کے بعد 97 سے 99 تک تقریباً 2 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے، اور اس کے بعد پھر 2013 سے 2017 تک 4 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اور میاں محمد نواز شریف کے وہ جو 9 سال یا 9.5 سال کا اقتدار ہے، اگر اس کو پاکستان کی تاریخ سے نکال دیں تو پاکستان میں کچھ نظر نہیں آتا، کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں۔ جتنے میگا پروجیکٹ ہیں میاں محمد نواز شریف نے اس ملک میں لے کے آئے ہیں، جتنے میگا پروجیکٹ ہیں میاں شہباز شریف اس ملک میں لے کے آئے۔ لوگوں کو یاد ہے یہ موٹر ویز، یہ سی پیک کا منصوبہ، اور ہم نے 70 سال میں 15,000 میگا واٹ بجلی بنائی، اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے 5 سال کے اندر اس 15,000 میگا واٹ بجلی کو 30,000 میگا واٹ تک لے کے چلے گئے۔ یہ ان کا کارنامہ ہے، نہیں تو آج بھی ہم اندھیروں میں بیٹھے ہوتے۔ تو جناب اسپیکر یہ ہمیں نہ بتائیں اور نہ ہمیں سکھائیں، ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھنا۔ میں نے بجٹ میں ان کو دیکھ لیا ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ یہ بجٹ بک پڑھ لے۔ میں نے ان کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کو بجٹ بکس پڑھواتے ہیں، یہ اس پہ بھی نہیں آئے، اور پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے یہاں پہ۔ تو جناب والا میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہماری لیڈرشپ کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پنجاب کا پہلا ایک بہت ہی پروگریسو ٹیکس فری بجٹ تھا، اور اس بجٹ میں کے شروع ہونے سے ہمارا فائنینشیل ایئر شروع نہیں ہوا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت سارے پروجیکٹس جو ہم نے اس میں اناؤنس کیے ہیں، میگا پروجیکٹس، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ سب کو پتہ ہے وہ شروع کر چکی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ ان کی ٹائم لائنز بھی ہیں، اور جس سپیڈ سے مریم نواز شریف صاحبہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک ریکارڈ ہوگا، اور ایک نیا ریکارڈ مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں یہ صوبہ پیش کرے گا، اور اس صوبے میں انشاءاللہ تعالیٰ
ترقی خوشحالی دوبارہ سے آئے گی اور وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی دن رات کوشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ جناب۔